Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. भली घाट straightforward with तलहा जतोई. अॼु असांखे ख़बर आहे जीअं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं असांजे वज़ीर दिफ़ा ख़्वाजा आसिफ़ साहब जूं इंडिया में हिन वॾी परेशानी आहे मोदी वॾो परेशान आहे परेशान हिन करे आहे कि पाकिस्तान सां रीसेंट जंग जी शिकस्त ऑपरेशन सिंदूर जी नाकामी खां पोइ मोदी जो वोट बैंक हाणे तबाह लॻो पियो आहे मोदी खे हाणे परेशानी इहा कि मां कीअं पंहिंजे वोट बैंक खे वरी सां पंहिंजे पेरनि ते बीहारियां जंहिंजे लाइ तव्हांखे ख़बर आहे भारतीय जनता पार्टी जी सियासत RSS जी सोच हिंदुत्व जी आइडियोलॉजी या सॼी जेका सियासी कैंपेन या नैरेटिव बिल्ड कयो हुया इहो कयो ई पाकिस्तान मुख़ालिफ़ बयानीअ ते मुसलमाननि खे ख़तमु करण ते ऐं उन्हनि खे शहीद करण जे मस्जिदनि खे शहीद करण ते त हे सॼो बयानियो जेको आहे हिन महिल मुश्किल में आहे छो जे करे पाकिस्तान अहिड़ो जवाबु ॾिनो हुननि जा जहाज़ क्रैश थी विया रीसेंट अपडेट इहा आई आहे कि जेका इंडिया जी एम्बेसी आहे इंडोनेशिया में उते हिकिड़ा डिफेंस अटाची आहिनि कैप्टन आहिनि नेवी जा जंहिंजो नालो ॿुधायो वियो आहे शिव कुमार साहब इंडोनेशिया में हिकिड़े सेमिनार में विया ऐं उते माण्हुनि खां ॿ टे सुवाल पुछिया कि आख़िर इंडिया खे नुक़सानु केतिरो थियो आहे जंहिं ते उन्हनि ॿुधाए छॾियो कि हा इंडिया जा कुझु जहाज़ किरिया आहिनि पाकिस्तान जे एयरफोर्स किराया आहिनि पाकिस्तान जी एयरफोर्स वॾी कामयाबी सां ऑपरेशन कयो ऐं पाकिस्तान जे एयरफोर्सनि खे भारतीय जहाज़ जवाबु न ॾेई सघिया आहिनि क्रैश थी विया तबाही थी जंहिं खां पोइ हुन नैरेटिव खे यकीनन दुनिया भर में खयो वियो मीडिया आउटलेट्स जी तरफ़ां ऐं पोइ इंडियन हुकूमत खे वज़ाहत ॾियणी पई मोदी जी हुकूमत खे वज़ाहत ॾियणी पई वज़ाहत इहा ॾियणी पई त जेके ॻाल्हि कैप्टन शिव कुमार कई आहे हुनखे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वरितो वियो आहे हुननि अहिड़ी का ॻाल्हि न कई जहिड़ी ॻाल्हियूं मीडिया ते लिखनि पियूं ऐं हुन सेमिनार में वेठल माण्हुनि सम्झियूं हुननि ग़लति सम्झियो कैप्टन शिव कुमार खे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे वीचारो कैप्टन शिव कुमार बि फासी पियो हूंदो त हिन महिल ॿी शइ इहा थी आहे कि जिथे ऑपरेशन सिंदूर जी नाकामी इंडियन बयानीअ जी नाकामी मोदी जे कूड़ जी नाकामी मोदी जी दहशतगर्दी जी नाकामी खां पोइ साॻी उहे पुरानी हरकतूं पानी बंदि कर देंगे सिंध तास मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदा ऐं हाणे छा थियो आहे त इहे रिपोर्ट्स अचनि पियूं अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आहिनि कि मोदी साहब इहे प्लानिंग था कनि कि कीअं पाकिस्तान जे पाणी खे डाइवर्ट करे पंहिंजे रेगिस्तान राजस्थान जे पासे कढियो वञे ऐं इहा प्लानिंग पाकिस्तान कामयाबु न थियणु ॾींदो हिन में वर्ल्ड बैंक जी गारंटी आहे हिन में इंटरनेशनल प्लेयर्स आहिनि इंटरनेशनल पावर्स आहिनि जेके इन्वॉल्वड आहिनि ऐं हिन ख़िलाफ़ वर्ज़ी न थियणु ॾींदासीं ऐं तव्हांखे ख़बर आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हुजनि शहबाज शरीफ़ साहब हुजनि ॿिया असांजे मुल्क जा लीडर्स हुजनि उन्हनि वाज़े करे छॾियो आहे कि पाकिस्तान जो पाणी बंदि करणु ईअं आहे जीअं जंग जो आगाज़ वरी सां करे छॾणु ऐं बिलावल साहब त चयो आहे कि असांजो पाणी बंदि कंदा त तव्हांखे ख़बर आहे पोइ असां हुननि जो बि जीअणु बंदि करे छॾींदासीं तफ़सीलनि जे प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हि थींदी ॿी जेका शइ मां डिस्कस थो करणु चाहियां उहो आहे जेको सुप्रीम कोर्ट जे आइनी बेंच फ़ैसिलो ॾिनो असांजी अदालतुनि जो मयार दुनिया में अॼु अफ़गानिस्तान जे बराबरि आहे अफ़गानिस्तान जी अदालतूं ऐं पाकिस्तान जी अदालतूं ऑलमोस्ट सेम लेवल ते आहिनि जॾहिं की अफ़गानिस्तान में केतिरी जंगूं थियूं आहिनि 800 सालनि सां ऐं असांखे आज़ादु थी हाणे 80 साल थियण वारा आहिनि ऐं असां पंहिंजे अदालती निज़ाम खे सही करण लाइ आइनी तरमीम आणींदा आहियूं पर उहो अदालती निज़ाम नथो सही थिए हिन करे छो जे करे 25 लख जेके पेंडिंग केसिस आहिनि उहे अञा ताईं पेंडिंग आहिनि जेको असांखे 26 आइनी तरमीम ते चयो वियो कि आम माण्हू लाइ केस जल्दी खुटंदो जल्दी ख़तमु थींदो जेकी पेंडेंसी आहे केसिस जी इहा ख़तमु कई वेंदी उहा बि असां न थींदे ॾिठीसीं ऐं पोइ जेको अदालतनि फ़ैसिलो कयो पेशावर हाई कोर्ट पहिरियों फ़ैसिलो कयो कि PTI खे रिज़र्व सीट्स न मिलणु घुरिजनि सुप्रीम कोर्ट वरी फ़ैसिलो कयो कि PTI खे रिज़र्व सीट्स मिलणु घुरिजनि आइनी बेंच वरी फ़ैसिलो कयो सुप्रीम कोर्ट जे मथां कि PTI खे रिज़र्व सीट्स न मिलणु घुरिजनि पोइ PTI हाणे एहतजाज त करे पई हिन फ़ैसिले ते हिनजी मज़म्मत बि करे पई ऐं हाणे सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार खे चए बि पई कि असांखे तफ़सीली ऑर्डर ॾियो जेको ऑर्डर आयो आहे उहो लिखियलु ॾियो असांखे ताकि डिटेल्स इन डेप्थ ख़बर पवनि इतलात जे मुताबिक़ सुभाणे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हिन ई फ़ैसिले ते वॾो इजलास आहे 77 जे क़रीब सीट्स आहिनि जेके रिज़र्व सीट्स हुयूं जेके PTI पई घुरे हाणे PTI जी जाइ ते आइनी बेंच जे हुकुम जे मुताबिक़ पीपल्स पार्टी खे PMLN खे JUIF खे ऐं ॿियनि पार्टियुनि में विराए वेंदियूं खोड़ माण्हू इहे सम्झनि पिया कि हिननि रिज़र्व सीट्स जे करे नेशनल असेंबली में हुकूमत जी पोज़ीशन हाणे स्ट्रॉन्ग थी वेंदी 2/3 मेजॉरिटी अची वेंदी ऐं का बि कानून साज़ी आइन साज़ी को बि बिल पास कराइणु हुकूमत लाइ अञा सवलो कमु थी वेंदो
जेके अॻु में ॾुखियाई हुई उहा ख़तमु थी वेंदी। ऐं अगरि ॻाल्हि कयूं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जी त ॿुधायो थो वञे कि हिन फ़ैसिले खां पोइ आइनी बेंच जे जेको KPK जी गवर्नमेंट आहे PTI जी, अली अमीन गंडापुर साहिब जी जेका चीफ मिनिस्टरशिप आहे उहा मतां ख़तरे में पइजी वञे, छो जे करे नंबर्स गेम में हे रिज़र्व सीट्स KP असेंबली में जेके आहिनि जॾहिं हो पीपल्स पार्टी PMLN ऐं JUI खे मिलंदियूं त पोइ हो नंबर शायदि PTI वटि न हुजे, जंहिंजे करे अली अमीन गंडापुर साहिब हिन महिल चीफ मिनिस्टर आहिनि। त खोड़ चांसिस इहे बि आहिनि त PTI वटि जेका हिकिड़े सूबे जी हुकूमत आहे जिथे पावर आहे उहा पावर बि PTI जे हथ मां निकिरी वञे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु अडियाला में अलीमा ख़ान ऐं ॿियनि भेणनि मुलाक़ातूं कयूं इमरान ख़ान सां, ऐं मुलाक़ात करण खां पोइ उन्हनि अची ॿुधायो त इमरान ख़ान बजट ते नाख़ुशि आहिनि, ख़ैबर पख्तूनख्वा जो बजट कीअं पास थी वियो, ऐं हाणे इमरान ख़ान हिकिड़ी टीम सेलेक्ट कई आहे कि उहो टीम अची करे करंट जेको बजट आयो आहे हुन ते इमरान ख़ान खे ब्रीफ कंदी, पोइ इमरान ख़ान अप्रूव कंदो त उहो कंटिन्यू कंदो, न त इमरान ख़ान हुन बजट में वॾी चेंजिस आणींदो। लेकिन ॾिसूं था अचण वारे ॾींहंनि में कीअं थींदो कमु, छो जे करे हिन महिल त मुलाक़ातुनि जो बि मसइलो आहे, कंहिंखे मिलणु आसानु आहे, कंहिंजे लाइ मिलणु ॾुखियो आहे। अली अमीन गंडापुर वरी तव्हांखे ख़बर आहे कोर्ट वेंदा आहिनि मुलाक़ातूं करण लाइ। हिन जे अलावा असांखे इहो बि ख़बर आहे त जेको ख़ैबर पख्तूनख्वा में ऑन द वीकेंड सुवात रिवर ते जेको इंसिडेंट थियो इलाही अफ़सोसनाक थियो। असांखे ख़बर आहे ग़रीब माण्हू वेंदा आहिनि घुमण फिरण लाइ नॉर्दर्न एरियाज़, ऐं हुते को रेस्क्यू ऐं रिस्पॉन्स टीम न हूंदी आहे। हिन दफ़े बि असां इहो ॾिठोसीं कि सवात में हिकिड़ी फैमिली हुई, घुमण वई, रेलो आयो, पाणी जो सैलाबी रेलो हुननि खे खणी अलाए वठी वियो। मां सम्झां थो कि पाकिस्तान जा जेतिरा बि टूरिस्ट स्पॉट्स आहिनि उते हिकिड़ो रेस्क्यू ऐं रिस्पॉन्स मैकेनिज़म थियणु तमामु ज़रूरी आहे ताकि टूरिज़्म बची सके। अॼु भी वज़ीर आज़म के टूरिज़्म जो इजलास करन पिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं रज़ा हारून साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। रज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मोदी को, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, और फिर रिसेंटली उनके एक नेवी ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके जहाज़ गिरे, और कंटिन्यूसली वो इलेक्शन भी की तैयारी के लिए आपको मालूम है हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ देते हैं, मुसलमान कुश बयानियाँ देते हैं। तो अब ऐसे ही बयानात का सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान भी यहाँ से कह रहा है कि हमारा पानी बंद हुआ तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मोदी की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है रज़ा साहब, आने वाले वक्त में उसको हैंडल करने के लिए पाकिस्तान को आज क्या करना होगा सर? पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान डेलीगेशन को दुनिया भर में लीड करके बाकायदा अमन का पैगाम किया, जंग की बात नहीं की उन्होंने, अमन का पैगाम दिया, अमन की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जंग जो है किसी भी तरह की वो दोनों ममालिक के अवाम और दोनों ममालिक के लिए किसी तरह भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें हमारी तरफ से तो अपने जो पैगाम आते हैं उसमें अमन को तरजीह देनी चाहिए, और दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अमेरिका है, इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा है, इन लोगों को इंगेज करके बताना चाहिए कि भारत बेसिकली अब ज्यादती कर रहा है, और इस तरह की धमकियां देना, थ्रेट करना, ये किसी भी मुल्क को जो है वो ज़ेर नहीं देता। ज़ाहिर है कि उनको एक खिफत हुई है, बदतरीन शर्मनाक शिकस्त हुई है, और उस शर्मनाक शिकस्त का उसको दिखाने के बाद वो अपने मुल्क के अवाम को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे, तब वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो किसी तौर पे भी देखें ना, पाकिस्तान और भारत दोनों जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं। बिलावल भुट्टो साहब ये बात भी कर रहे हैं कि ये वाली इन मामलात के अंदर तो न्यूक्लियर पावर के अंदर हुक्मरानों की जानिब से इस तरह की छेड़छाड़ करना ना सिर्फ उन ममालिक के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन भी साबित हो सकता है। तो हमें अपनी कोशिशों को, सिफारती कोशिशों को तेज करना चाहिए हुकूमती सतह पे, हर सतह पे, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह कि मुझे बीच में आवाजें भी आ रही हैं, आप कुछ बातें करो नहीं तो चले मैं अपनी टीम से कहता हूँ ये रेक्टिफाई करें, आवाजें ना आए प्लीज। रजा साहब, अगला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं सर, जो आईनी बेंच का फैसला आया निज़ाम अदल पाकिस्तान में
پہلے پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملیں گی، پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں ملیں گی، پھر آئینی بینچ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ غلط کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملیں گی. یہ نظام، اس فیصلے کو 99% آف دا لوگ متنازع فیصلہ کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں متنازع نہیں ہے. اگر آپ اس کی پورا ایک ٹائم لائن دیکھیں تو یہ فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، اور یہ 12 جولائی کو یونینیمس فیصلہ نہیں تھا، میجورٹی فیصلہ ضرور تھا. 8 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، میجورٹی ججمنٹ رہا، جبکہ 5 ججز نے اس سے اگری نہیں کیا. اور اس میں جو جسٹس قاضی فائز صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا نوٹ ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو نوٹ ہے وہ پڑھنے قابل ہے. اسی طرح امین الدین صاحب کا، منتوفیل صاحب کا نوٹ 12 جولائی کو جو دیا گیا تھا، اس میں بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا تھا کہ فیصلے میں اوور ریچ کر دی گئی ہے، ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کر دی گئی ہے. بہت سے ایسی فیصلے میں جیسے ایک باقاعدہ شیڈول کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو باقی تمام مائنڈی ججز نے کہا کہ یہ اوور ریچنگ ہوئی ہے، سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا. اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے جو آج کے لیے کہی جاتی ہے طلحہ بھائی، کہ ریویو جو ہے وہ اسی بینچ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ 12 جولائی کو یہ ججمنٹ آیا، 15 جولائی کو مسلم لیگ نون نے ریویو کی پٹیشن ڈال دی، 23 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ریویو کی پٹیشن ڈال دی، 19 جولائی کو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی، جس میں کہ چیف جسٹس اس وقت فائزہ صاحب، سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیر اختر صاحب، یہ 3 افراد بیٹھے. انہوں نے ان ریویو پٹیشن کو جب ڈسکس کیا فائز صاحب نے، تو ہمارے ان 2 معزز جج صاحبان نے یہ کہا کہ ایک سمر کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سمر کی چھٹیوں کے بعد سنیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا کمپلیٹ ججمنٹ نہیں آیا، اس لیے ریویو لگ نہیں سکتا. فائز صاحب کا یہ کہنا تھا اس میں کہ ریویو جو ہے وہ 14 دن میں سن لیا جانا چاہیے، اور ارجنٹ اپیل کو 14 دن میں سن لیا جائے، لیکن 2 جج صاحبان نے اس کو نہیں سنا. پھر جو کمپلیٹ فیصلہ ہے وہ ستمبر میں آیا. آپ یاد کریں کہ 26ویں ترمیم اکتوبر میں ہوئی ہے، تو جولائی سے لے کر کے اکتوبر تک وقت تھا. اگر اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر، کمیٹی کے اندر اگر وہ ریویو کو اپروو کر لیتے تو وہی بینچ اس کو سن لیتا. تو یہ اپورچونٹی تو اس بینچ نے خود مس کی ہے. اس کے بعد جب ایک آئینی ترمیم آ گئی، وہ آئینی ترمیم اب آئین کا حصہ ہے، اس کے تحت آئینی عدالت و احکام عمل میں آیا، اس کے بینچ نے بیٹھا، اس کے بینچ نے فیصلہ کیا. تو کہیں سے بھی یہ نہ غیر آئینی متنازع. ٹھیک ہے، جس پارٹی کو حق میں فیصلہ آتا ہے، جس کے خلاف آتا ہے، اس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے عین مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے. پی ٹی آئی کی سیٹیں بنیادی طور پہ یہ بنتی نہیں تھیں. ٹھیک. رضا اور ان صاحب، کو جو ہے وہ ایکسٹرا، جو آپ یاد کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس مقدمے میں پٹیشنر بھی نہیں تھی، ٹھیک. ایس آئی سی پٹیشنر تھی. تو ریویو میں بھی آپ دیکھیں نا طلحہ بھائی، ریویو میں بھی جو پہلے وکیل تھے فیصل صدیقی صاحب، جو بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، وہ ایس آئی سی کے وکیل تھے. اب ایس آئی سی کا کیا کام تھا اس ریویو میں آنا؟ انہوں نے خود ایک کنفیوژن کریٹ رکھا نا. پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کو کریٹ رکھا. بالکل ٹھیک. اور وہ وہاں کنفیوژن چلتا رہا. پھر حامد خان صاحب لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور وکیل ہیں وہ ایس آئی سی کے. بالکل ٹھیک. اگلا سوال یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بیسیکلی نہ پی ٹی آئی کو اچھی ایڈوائس ملی، نہ ان کے لیڈروں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی، نہ انہوں نے اہم امپورٹنٹ وقتوں پر انہوں نے امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے. مثال کے طور پہ پولیٹیکل پارٹی کا اگر سمبل لے بھی لیا جائے، جو کہ قانونی طور پہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا تھا، تو یہ آئین میں قانون میں لکھا ہوا کہ پھر ان کو سمبل الاٹ نہیں ہوگا. لیکن پارٹی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا. یہ پوائنٹ تو مین کیس میں بھی کنسیڈ ہوا، ریویو میں بھی کنسیڈ ہوا کہ یہ ایسی پوزیشن تھی. پی ٹی آئی کے اپنے دوست ان کے ایکسپرٹ اس بات کو سمجھ نہیں پائے. تو یہ پورا کنفیوژن میں ان کی اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی صرف نظر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نظر رکھیں. وہاں دیکھیں متنازع ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، متنازع ان کی اپنے ایکشنز ہیں. یہ الیکشن کے بعد پہلے جا رہے تھے ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہونے کے لیے، پھر جا رہے تھے کوئی پی ٹی آئی نظریاتی نام کی جماعت اس میں شامل ہونے کے لیے، پھر یہ گئے ایس آئی سی میں شامل ہونے کے لیے. تو یہ تو سب انہوں نے کانشیسلی یہ فیصلے کیے نا. انہوں نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا الیکشن کے بعد کہ پی ٹی آئی. بالکل ٹھیک. رضا بھائی، اب اگلا سوال بہت ضروری سوال ہے رضا صاحب آپ سے.
اب یہ 77 سیٹس نیشنل اسمبلی میں ہیں, پروونشل اسمبلی کی بھی سیٹس ہیں جو ملنے جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو. اب بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں ان کی دل کی آواز تھی وزیر اعظم بلاول, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے تو کیوں نہ پرائم منسٹر بھی بلاول بھٹو زرداری ہو. ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے حوالے سے آ رہی ہیں چودھری نثار علی خان صاحب شاید واپس آ جائیں. اب ملاقات ان کی ہوئی تھی ایک بڑی. آپ کی نظر میں یہ ساری باتیں ان میں کتنی حقیقت کتنا افسانہ؟ کچھ یہ باتیں بھی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی اسٹرینتھ اب اتنی نہیں رہے گی کہ وہ کے پی میں چیف منسٹرشپ برقرار رکھ سکیں. جی رضا صاحب, آپ کا ویو اس کے اوپر؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے نا علی بن گنڈاپور صاحب کا, وہ تو ان کا پارٹی کا انٹرنل پرابلم ہے. دے آر ڈیوائڈ انٹو سو مینی فریکشنز ناؤ کہ اب یہی نہیں ملتا کہ اصل فریکشن کون ہے, حقیقی پی ٹی آئی کدھر ہے. جہاں تک رہ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو ظاہر ہے کہ ہر کارکن کی اور ہر ذمہ دار کی خواہش ہوگی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بنے. لیکن جب تک کہ پارٹی کی لیڈرشپ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی ہے, جب تک کہ پارٹی لیڈرشپ اپنا جو ان کی خواہشات ہیں یا جو ان کے نیکسٹ ایکشن جب تک وہ نہیں کہتی, جب تک یہ سب غیر تصدیق شدہ اطلاعات ہیں طلبہ بھائی, تو آئی وڈ rather refrain from commenting on it. بالکل ٹھیک. آخری سوال رضا صاحب, سوات کے اندر ایک انتہائی ناخوشگوار دل خراش واقعہ, سیاحوں کو ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا سیلابی ریلے میں. میں سر ایک سوال پوچھتا ہوں رضا صاحب, چھوڑیے یہ بات نہ کریں کے پی کے میں نظام نہیں یا سندھ میں یا یہاں پہ یا وہاں پہ, پورے پاکستان میں جتنے سیاحتی مقامات ہیں سر, وہاں پہ کوئی ریسکیو ایمرجنسی آپریشنز نہیں ہوتا, تصور ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پولیس کو بلانا ہے یا کسی ایمرجنسی والے کو فون کریں گے, وہ کہے گا میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا. اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا یہ فوٹیجز, واضح ہو جاتا ہے کہ وہ فیملی کافی وقت وہاں پھنسی رہی. اب جو رپورٹ انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی ہے, کہتے ہیں جی ہم 15 منٹ میں پہنچ گئے تھے آن سائٹ ان کی مدد کرنے کے لیے, جو کہ بس نظر آ رہا ہے کہ نہیں پہنچے تھے, لیکن وہی حقائق کو دبا دیا جاتا ہے, مسخ کر دیا جاتا ہے. آپ کی نظر میں رضا صاحب پاکستان کے ٹورسٹ اسپاٹس پہ یہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنانا اتنا مشکل کیوں ہے ہماری لیڈرشپ کے لیے؟ دیکھیے, ضروری ہے ریاست کا جو بنیادی ذمہ داری تو ہماری حکومتوں کی بنتی ہے, اور حکومتوں کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں, این ڈی ایم ای کا ہو, پی ڈی ایم اے کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے, دل خراش ہم سب نے دیکھا, اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری بھی ہو رہی ہے, اس میں سزائیں بھی ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا, اور ہر ضلع کے اندر جس کے مقامی حکومت کا نظام ہو اس کو ہمیں امپاور کرنا ہوگا, فائنینشلی بھی, پولیٹیکلی بھی, ایڈمنسٹریٹولی, اور انہیں وہ اختیارات دینے ہوں گے کہ اپنے معاملات دیکھیں. یہ ایک بہت بڑے ملک کو, ایک بہت بڑے صوبے کو, ایک بہت بڑے ڈویژن کو چلانا کسی ایک کیبنٹ کی بس کی بات نہیں رہ گئی ہے. تو ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا ہم پاورز کو ڈیلیگیٹ کریں, نیچے لے کر جائیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو پولیس کا محکمہ ہے, ہمارا جو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے, ہمارا جو ایمبولینس کا سسٹم ہے, ہمارا جو ریسکیو 1122 ہے, اس کے رسپانس ٹائم کو ود افیکٹولی, ود کمپیٹنٹلی اور ود ریسورسز ہمیں اس کو اکوپ کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا مری کے اندر کتنے ہمارے سیاحوں گاڑیوں میں اپنی جانوں سے گئے تھے, جب وہاں برف باری میں گاڑیاں پھنس گئی تھی, 2 بیچارے گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے وہ جہاں بک ہو گئے. تو یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں, اللہ معاف کرے, معصوم جانیں اس میں جائی جاتی رہتی ہیں, ان کو جہاں بک ہوتے رہتے ہیں, اور پھر ہمیں حکمرانوں کو فرق نہیں پڑتا, ہمارے ملک کے حکمرانوں کو فرق نہیں پڑتا. پڑھنا چاہیے نا, نہیں پڑھتا تو اچھی بات نہیں ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں تعالیٰ بھائی, پڑھنا چاہیے, انسانی جانیں ہیں. اور جس طریقے سے ہم ٹی وی پہ سوات میں دیکھ رہے تھے, کون سا دل ہے جو اس کو دیکھنے کے بعد پسیج کے نہ رہ گیا ہو, کون سا دل ہے جو غمزدہ اور افسردہ نہ ہوا ہو. اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مان نہیں سکتا کہ 2 گھنٹے تک وہ وہاں سٹرینڈڈ رہے ہوں, اور صوبائی حکومت, ضلع حکومت, ہمارے ادارے, ریسکیو کے ادارے ان کو ریسکیو نہ کر سکو. امپاسبل بات ہے, ناممکن بات ہے. یہ سوائے مجرمانہ غفلت ہے, یہ قتل عمد ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کرمنل کیسز بننے چاہیے ان تمام لوگوں. تھینک یو, جزاک اللہ رضا ہارون صاحب, آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر ویورز دیکھیے بریک تھا وٹھوں, بریک ہاں پر ڈسکشن رکھتے ہیں بتائیں سے کتنے ہیں جو کی پہنچیں آواز ٹی وی.
ویلکم بیک ویورز. سوات کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق ایم این اے امجد علی نیازی صاحب. نیازی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. نیازی صاحب یقیناً سوات کی صورتحال پہ ہر پاکستانی کا دل روتا ہے, اور میری یہ خواہش ہے, کیونکہ میں نے بھی ایک بہت قریبی دوست کو کھویا تھا سر 1 سال پہلے ہی مری کے پاس, اور وہ یہی مسئلہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ایمرجنسی رسپانس نہیں ہوتا, اور تماش بین زیادہ ہوتے ہیں, کچھ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو فرشتے بن کے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کہ اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ آپ مرگلہ میں ایک لڑکا گر جاتا ہے, 6-7 دن اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر اس کو ظاہری بات ہے 6-7 دن کے بعد وہ کہاں زندہ بچا ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, بٹ سیڈلی ہم اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹورسٹ اسپاٹس کے اوپر ہم نئے نئے ہوٹل بنا لیتے ہیں, لیکن ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ, HSE ویلیوز, ریسکیو سروس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. کیسے ہم اس کو صحیح کریں نیازی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طلال جتنے بھی حادثے میں شکار ہونے والے افراد ہیں, دلی افسوس ہے. ہر پاکستانی جو ہے ان کے لیے ان کا خون کے آنسو روتا ہے, کیونکہ حادثہ بڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام دے. آمین. بالکل بھائی جی, اس میں طلال دوسری رائے نہیں ہے. اس کے اوپر کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے, کر رہے ہیں, کیونکہ NDA میں ہمیں ایک ادارہ بنایا. اسی طرح ہر صوبائی حکومت جو ہے اس کے اوپر کام کریے. ہاں, اس میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو سیفٹی ہے اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی جو ہماری KP کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ کو فالٹ پہ تھا نہیں تھا, نیگلیجنس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے محرکات کیا رہے, کیا عوامل رہے, اور اس کا جو رسپانس ٹائم تھا وہ کیسا تھا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. بالکل ہم ایک قوم ہے جس میں جب حادثہ ہوتا ہے تو سب کو چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا تھا, یہ ہم سے SOPs رہ گئے. ہاں, یہ ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آف کورس اپنا اپنا کردار ادا کرے, اپنا اپنا پارٹ پلے کرے ریسکیو میں اس وقت جب صورتحال سیریس ہوتی ہے. یقیناً آئی ایگری. نیازی صاحب سے رابطوں آئی تھنک کچھ پرابلم آئے ٹیکنیکل, اصل کوشش کروں تاکہ دوبارہ انہیں رابطے کے بحال کروں چھو کہ سمجھی سکو تھا کہ جتنا بھی ہے ٹورسٹ اسپاٹس ہونا ہے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان میں ٹورزم پروموٹ کرنا ہے, ٹورسٹ لائے ودھیک فیسلٹیز پیدا کرنا ہے. نیازی صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی, پلیز کنٹینیو سر اف یو آر آن دا لائن. طلال میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب حادثہ ہوتا ہے, انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو ہم پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا اس طرح متوجہ ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا ہم جو ہے بھول جاتے ہیں, تو پھر ہم SOP جو ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں ایک رسپانسبل قوم کا کردار اب ادا کرنا ہوگا ہر ایک سطح پہ. ہر ایک چیز کو ہمیں SOPs بنانے چاہیے, قوانین بنانے چاہیے. جہاں پہ کمرشلائزیشن کرنی ہے اس کو بھی توجہ دینی چاہیے, جہاں نہیں کرنی اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, تاکہ ہم جو یہ واقعات ہیں کم از کم نہ ہو سکے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اگلا سوال بہت ضروری سر. مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ گیا. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے نظر ثانی فیصلے میں 12 ججز کے دستخط کے ساتھ آرڈر آف دا کورٹ جاری کرنے کی استدعا, انہوں نے درخواست جمع کرائی, اور سپریم کورٹ رجسٹرار نے تو درخواست دینے سے بھی معذرت کر لی. ابھی تک آرڈر آیا نہیں ہے کمپلیٹ ریٹن, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کل اجلاس بلا لیا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں آپ کے حق میں جب فیصلہ تھا تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن کرنے کے موڈ میں نہیں تھا, لیکن آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو الیکشن کمیشن پھرتیاں ضرور دکھائے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سیٹس جب یہ بانٹ دی جائیں گی پیپلز پارٹی PMLN میں, تو پھر نمبر گیم بالکل تبدیل ہو جائے گی, یہاں تک کہ گنڈاپور صاحب کی چیف منسٹر شپ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. آپ کی رائے نیازی صاحب؟ حلال بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ یہ فیصلہ آیا پوری قوم, اور اس فیصلہ ہم نے تو اس فیصلے کو ماننا نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ آپ کو ایک جوڈیشل, اس کو کیا نام دے اس کو, کہ یہ ابھی تک فیصلہ آئے گا, کیونکہ جو فل کورٹ تھا اس کو ختم کر کے 7 رکنی یا 5 رکنی یا 3 رکنی جو بھی کہہ لیں اس کے اوپر
وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی سینئر ججز کے فیصلے کو جونیئر ججز کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر اس میں بہت ساری قانونی سر پیچیدگیاں دیکھیں ہیں ایسے اس جج بھی کو تھے جنہوں نے پہلے آپ کو سیٹس دے دی تھیں اور اب اس فیصلے میں آپ سے واپس لے لیا، یو ٹرن لے لیا انہوں نے بھی. پتہ نہیں دی تھی، اور ان دینے کی پوزیشن میں جب تھے، اب پتہ نہیں کہ لینے کی پوزیشن میں ہے، کیسے لیں گے کیسے نہیں لیں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اصل بات ہے کہ جو مینڈیٹ تھا ہی نہیں کسی کا، وہ ان کو دیا جا رہا ہے. جو سیٹ کے مطلب دیکھیں، ایک چیز میری ہے اور میری رہے گی، کیونکہ لوگوں کی اس میں اصل چیز ہے کہ لوگوں کی وش بھی ہے، لوگوں کی ول بھی ہے، اور لوگوں کا مینڈیٹ ہے جو آپ کو ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو اٹھا کے کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی قانونی پوزیشن تو لینا. قانونی پوزیشن بھی آپ کی مطلب ہے ہی نہیں سرے سے نا، کہ آپ نے جو بینچ بنایا، کیا وہ جو سپریم کورٹ کے بینچ نے، جو آئینی بینچ ہے، کیا اس کو وہ اس کی فارمیلٹیز، اس کی موریلٹیز، اس کی کوڈل پوزیشن جو ہے وہ کیا ایکوریٹ ہے؟ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو طلال اس کو آپ غور سے سنیں. یہ بھی ایک جتنی بھی ہماری لائر کمیونٹی ہے، وہ آپ کسی سے بھی، چاہے وہ کسی کا حامی ہے یا کسی کا حامی نہیں ہے، وہ کہے گا کہ یہ فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہے. جب ٹھیک. فیصلہ نہیں ہے تو آپ کس طرح پاکستان کی جو لارجسٹ پارٹی ہے اس کا مینڈیٹ سی سکتے ہیں؟ سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال نیازی صاحب کہ عمران خان کی آج پارٹی میں کتنی سے بچی ہے. سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج بیرسٹر سیف کو جا کر عمران خان کو یہ بتانا پڑا کہ کیوں جلد بازی میں بجٹ پیش کیا گیا. اس کے بعد عمران خان نے کچھ ٹیم بنائی ہے کہ وہ آ کر ان کو آ کے بجٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں آگاہ کریں، اور پھر عمران خان فائنل کریں گے بجٹ کو. اور علیمہ خان صاحبہ نے بات کہی کہ 1 مہینے سے وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، اور ان سے پوچھے بغیر بجٹ سب کچھ ہو گیا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے حالات سے. اس وقت جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں، جو عمران خان کے حالات ہیں نیازی صاحب، لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ سروائیو کر پائیں گے؟ جلال، ہم جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ہمیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف خان کے، میں سمجھتا ہوں کہ خان کھڑا ہو جائے. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بات سمجھنے کی ہے. آج پورے پاکستان کی عوام صرف ایک لیڈر مانتی ہے، جس کا نام ہے عمران خان. آپ سے کی بات کرتے ہیں، جو عمران خان سے دوری اختیار کرے گا، عمران خان کو ڈچ کرے گا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سادہ سی بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، یہ وقت ثابت کرے گا. کیونکہ کبھی کبھی چیزیں نا آپ کو حال میں نظر نہیں آتی، آپ کو مستقبل میں نظر آتی ٹائم ہیں ول ٹیل، یو آر کچھ سیئنگ چیزیں. ٹائم ول ٹیل. تھینک یو نیازی صاحب. بالکل آپ کو نظر. میرا تھینک یو. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تھینک یو امجد علی نیازی صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر ویورز پروگرام جو وقت بھی تمام تو تھے، پانچ فیڈ بیک سوشل میڈیا سے مجھے ضرور دیجو، پانچ خیال رکھو. صبح تاں سے ملدا سے انٹل دین اللہ حافظ.